बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड का जो केस था अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, इमरान खान के हवाले से बना हुआ था, बिशरा बीबी के हवाले से बना हुआ था। वो केस लटक रहा था, पिछले 1 साल से उस पर जरा जारी थी। आज उसका फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान को 14 साल की सज़ा दी गई है और उसके साथ ही जो उनकी अहलिया हैं बिशरा बीबी, उनको भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ इमरान खान को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया है और साथ ही जो एहतसाब अदालत है उसकी जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि जो अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जो पूरी ज़मीन है वो भी सरकारी तहवील में ले ली जाए। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इफेक्ट हो सकता है और ये फैसला कितना मजबूत है, क्योंकि पहले देखा जाता रहा है कि फैसले आते रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो केस में कोर्ट में जाके उठते रहे हैं। अब इस फैसले की क्या अहमियत है, इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का, बैरिस्टर सलमान सफदर का भी रिएक्शन आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके साथ ही हुकूमती जमात से ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, क्योंकि वो पहले वो कह रहे थे 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो आ जाना चाहिए और ये कहते रहे हैं कि सज़ा मिलेगी, तो उनका क्या रिएक्शन आया है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का क्या रिएक्शन है वो आपको सुनवाते हैं। फिर मीर साहब से आकर उस पर बात करते हैं। जी मीर साहब, वैसे बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो पॉइंट उठाया है कि मीडिया को पहले ही पता चल गया कि 14 साल की सज़ा मिलेगी, 7 साल का पता चल जाता है पहले। अच्छा, यानी कि इसके कुछ अक्ल सलीम एक चीज होती है। आपको जैसे कहते हो ओपन एंड शट केस, वो क्या होता है? सही है कि यार वो पैसे आए थे, आप अपने नाम पे लिखा गए, ले गए उसे, आप बंद लिफाफे में उसको पास करा गए, सही है, आप उसके बदले में जमीन ले गए, और भी कुछ इनामत ले गए होंगे, सही है, और भी कुछ लोगों ने फायदे उठाए होंगे, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि ये आपको कैसे पता चल गया कि उसको सजा होगी और उसको क्या तख्त पर बैठाया जाएगा? सही है। तो बात यह है कि ये तो कोई बहस ही नहीं है कि मीडिया को कैसे पता चल गया। दलील वैसे ये सलमान अकरम राजा है बड़े आदमी, सलमान सफदर हैं, सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान सफदर है, लेकिन कभी कभी दलील बड़ी अजीबोगरीब देते हैं। ये उन्हीं अजीबोगरीब दलीलों में है कि मीडिया को कैसे पता चल गया। सही है, मीडिया अपना गेस लगा रहा है कि सारा नजर आता है, इसको सजा हो सकती है। अच्छा, आप कहते हो कि मीडिया को पता चल गया चूंकि, इसलिए इसका मतलब ये है कि जज जो था मीडिया से पूछ रहा था कि बताओ मैं क्या फैसला कंसल्ट कर रहे थे या फैसला ये मजाक की बात है, ये मजाक ना करें आप इस तरह का, ये मजाक नजर आता है इस तरह का, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैसला जो आना था, ये अलग बात थी कि फैसले के हकायक ऐसे थे कि मीडिया को अंदाज़ा था कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है, और मीडिया को अंदाज़ा था कि इमरान खान इससे बच नहीं सकता। सही है। जिन केसेस के बारे में ओपन एंड शट केसेस कहा जाता था उनमें से एक ये था। ठीक है। एक तोशाखाना का केस है जो चला नहीं है। तोशाखाना 2 किस लिए चलाया गया कि पहला केस जो है मेरिट पे बंद किया गया है, और मेरिट पे बंद करने का मतलब ये है कि उसको इस बात पे बंद नहीं किया गया कि उसको जज किया गया है, बल्कि उसकी कि इस तरह किया गया, तेजी के साथ उसको निपटा दिया गया। अब तफसील के साथ कि ये पैसे लिए गए, ये खाए गए, ये इतनी चीज़ वो चीज़ थी, मालियत का पहले खरीदा गया, पहले बेचा गया, बाद में खरीदा गया, सही है, और कीमत उसकी कम लगवाई गई, वगैरह वगैरह, इस तरह के सारे जो मेरिट्स की बातें हैं वो अब आ रही हैं। ठीक है। अच्छा मीर साहब, ये अंदाज़ा तो मीडिया करता रहता है, जो सहाफ़ी हैं वो करते रहते हैं, लेकिन पीटीआई क्लेम ये है कि हमारे कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्ट डेट बताई, ये भी बताया कि कितने साल की सज़ा होगी, कितने सफ़ों पर फैसला मुश्तमिल होगा। क्या डेट क्या बताई कि 14 साल की सज़ा होगी, 7 साल की। डेट क्या बताई? बता दिया था कि पहले फैसला जब मुलतवी हो जाएगा। नहीं, इस हवाले से कि 14 साल की सज़ा, 7 साल की बात यह है कि ये डेट आई है तो इसमें अक्सर लोगों का ख्याल था कि फैसला आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इल्म नजूम या बुशरा बीबी की वो रूहानियत जानने की जरूरत नहीं होती, पर चल जाता है फैसला। ठीक है मीर साहब, मजीद इस पर जान लेते हैं। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, उनसे जान लेते हैं कि फैसला कमज़ोर है, मजबूत है, क्या सारी सूरत है। बात कीजिएगा मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अशतर औसाफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह के शुक्र है। आप फैसला आ गया, बड़ा इंतजार था। वो कहते हैं ना दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, तो बड़ा इंतजार था क्या फैसला आएगा, कैसा आएगा, डिले हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ होगी, क्या तबसरा। मैंने तो अभी एक तबसरा भी नहीं सुना स्वाए उनके जो पार्टीजन लोग हैं जो कि इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हो। वो कह रहे थे ये तो आना ही था। क्या आपको क्या लगता है? देखिए मीर साहब, जब भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई है पिछले कुछ सालों में, जी वो सिर्फ मुकदमात के बारे में ही हुई है। ठीक है। और आप देखेंगे नेवर अ डल मोमेंट, जी हर वक्त हिजान होता है, और दशनाम तराजी और बुरा भला कहना, और उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया,
عدالتیں جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, جج جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں, اسی طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں. میرا دل تو یہ ہے کہ ہم کسی دن بیٹھ کے نشست کریں اور بات کریں کہ لا ریفارمز کیسے لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نظام میں اچھائی کیسے لا سکتے ہیں, تو پازیٹیو باتیں کریں. لیکن خیر آج کا موضوع شاید وہ نہیں ہے. آج کا موضوع وہی ہے جو کئی ہفتوں, کئی مہینوں اور میرے خیال ہے 2 برسوں سے چل ہی رہا ہے. چل رہا جی. آج کا جو ورڈکٹ ہے وہ ورڈکٹ ہے ایک ایسے معاملے میں جہاں پہ آپ یاد کریں گے کہ بڑا شور غوغا تھا کہ یہ پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جس نے باہر سے ایک خطیر رقم 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پکڑے اور وہ پاکستان میں عوام کے پیسے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. یاد ہے نا آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل جی. مجھے یقین ہے کہ اور بھی لوگوں کو اب یہ یاد آ گیا ہوگا. جی. اخباروں کی شہ سرخیاں تھیں, اس کے اوپر بیانات تھے اور بڑے بلند بانگ دعوے تھے. اب اچانک کیا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہ ایک خطہ زمین کا خریدا جاتا ہے, پھر دوسرا خطہ خریدا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے ایک کمپنی کے اکاؤنٹ سے, اور اس کا کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب سے, بشرا بی بی سے, یا ذوالفقار بخاری صاحب سے, یا فرح بوگی صاحبہ سے, کوئی تعلق نہیں. نہ وہ شیئر ہولڈر ہیں, نہ اس کے اندر ان کا کوئی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ خرید لیتے ہیں. خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک ٹرسٹ کے نام, اور وہ ایگزسٹ کرتا نہیں ہے. وہ ٹرسٹ بعد میں رجسٹر ہو رہا ہے. یہ ایک بڑے اچنبے کی بات ہے کہ ایک لیگل پرسن ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن آپ اس کے نام رجسٹری کرا دیتے ہیں. اور کچھ ایسا ہی سلسلہ رجسٹری کا ہے جو ان کی بنی گالا کی پراپرٹی کا, لیکن وہ کسی اور دن کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ جب یہ بنتا ہے اور یہ اس کے ٹرسٹی جو ہیں وہ بنتے ہیں جناب, الٹیمیٹلی ٹرسٹی بنتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی. ٹھیک ہے. بھائی کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے لیے زمین خریدے, پہلے ڈھونڈے پھر خریدے, اپنی جیب سے پیسے دے اور اس پیسے دے کے آپ کے نام اس کو ٹرانسفر کرا دے, اور وہ ٹرسٹ کے نام. عقدہ کیا کھلتا ہے اس کے بعد کہ وہ 100 ملین پاؤنڈ جو کہ عوام کے لیے یہ لے کے آئے تھے, اس کو وہ ایک ادائیگی کے مد میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں کہ دیکھیے کوئی اس کے اوپر سوال جواب نہیں ہوگا, میں مان رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, اور آپ یہ اس کو کہیں کہ ہاں جو کچھ بھی اس بند لفافے میں ہے اب اس کی تائید کرتے ہیں. تو وہ ابیوز آف اتھارٹی آ گیا. ٹھیک ہے. اب کیبنٹ میں بہت سارے لوگوں نے, اور وہ بھی اخباروں کی زینت بنی بات کہ شیریں مزاری صاحبہ نے, شیخ رشید صاحب نے اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں بتایا تو جائے ہے کیا, یہ کیسے کر رہے ہیں. اور کرنے والے جو ہیں وہ ان کے مشیر خاص تھے جنہوں نے یہ ساری ڈیل بنائی تھی. اب یہ معاملہ جب چھان بین ہوتا ہے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ میں 450 بلین روپے جانے تھے, اس کی مد میں یہ کچھ پیسے بھی 100 ملین پاؤنڈ کے جتنے بھی روپے اس زمانے میں بنتے تھے وہ جمع ہو جائیں گے, اور وہ کر دیے گئے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پہ ایک ججمنٹ دیا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ اس اکاؤنٹ پہ نہیں جا سکتے تھے. سپریم کورٹ کے اس جو ہے یہ غلط آئے ہیں, اور وہ ریٹرن کیا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی. سو یہ جوڈیشل ورڈکٹ کو بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. اچھا. تو یہ طے ہو گیا نا کہ یہ سب غلط تھا, اور یہ بھی طے ہو گیا کہ یہ اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ ڈائیورژن ہوئی. تو یہ ہے لب لباب اس کیس کا. اور یہ بات بھی طے ہے کہ پیسہ کوئی غلط طور پر گیا ہی تھا تو انہوں نے واپس کیا, ورنہ کوئی ملک دوسرے ملک کو پیسہ کیوں واپس کرتا ہے, کیوں دیتا ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. ایبسلیوٹلی. یہ تو اس میں تو کوئی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. جی. تو یہ ہے لب لباب اس کیس کا, جس کو آپ جتنا مرضی اس کے اوپر کر سکے, لیکن بات تو اتنی سی ہے کہ جب کوئی اچھا کام بھی اگر کرے نا, مثلاً آپ نے مسجد بنانی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ناجائز پیسے سے تو نہیں بناتے. ٹھیک ہے. آپ ناجائز
قبضے سے تو نہیں مسجد بنا دیتے، ہے نا؟ تو پھر آپ بھی بڑا اچھا کام ہے یونیورسٹی بنانا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنی جیب سے آپ ضرور لگائیں، لیکن یہ کیا کہ کسی اور کو فیور دیتے ہوئے اسے کہیں کہ آپ یہ کام کر دیں، ٹھیک بات. یہ اختیارات کا بہت ہی بے ایمانہ استعمال ہے. یہ تو اب میں نے سنا ہے کہ کوئی پرانے ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے ان کو صادق و امین بھی قرار دیا اور بڑی بڑی رعایتیں بھی ان کے ساتھ کی برتیں، وہ بھی اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا ہوں، یہ بات جو مقدمہ سامنے آیا ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے زندگی میں ایسا کام کیا کیوں ہے. تو یعنی کہ ان کے پرانے کوئی مجھے ساتھی ملا نہیں جو اس کو سلیقے سے سپورٹ کرتا ہو، سوائے اس کے سیاسی نعرہ بازی کرنے کے اور انتقام کی بات کرنے کے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے میرا خیال میں. خاموش ہیں کیونکہ یہ ایک اتنا یعنی بھونڈا سا کام کیا گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کیا نظر آتا ہے آپ کو کچھ یہ اب بیچ بچاؤ کی کوشش کریں گے جس طرح مقدمے بازی کریں گے؟ دیکھیے یہ تو میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی یاد کرا دوں آپ کو دن جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل جی. اور انہوں نے اس کے اوپر 9 مئی بھی کیا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ڈھیر سارا انہوں نے وہ سارا شور و غوغا کیا، توڑ پھوڑ کی اور یہ سب کچھ کیا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آئے جس میں کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر یہی شرائط ہیں آپ کے مذاکرات کے تو میرے خیال ہے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ چلنی ہے، پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی پورا حصہ لے گی، اس کے جو بہت اچھے علی ظفر بہت اچھے لا میکر ہیں اور بہت ہیں، شبلی فراز بہت اچھے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ ان کے مرہون منت نہیں ہیں. یو آر اے پولیٹیکل پارٹی، بہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی، ڈو ناٹ بہیو لائک اے کراؤڈ. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات کہ اشتر استاد صاحب آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ سارا مسئلہ بالکل پانی کر کے رکھ دیا ہمارے سامنے. کچھ چھپی بات ہی نہیں جی. سیدھی بات ہے کہ پیسہ اگر انگلستان کی حکومت نے واپس کیا ہے تو کوئی ملک ایسے پیسے واپس تو نہیں کرتا نا. جی بالکل. تب بھی دیتا ہے جب سمجھتا ہے کہ پیسہ ہمارے پاس غلط آیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو پیسہ نہیں دیتا. صحیح ہے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی یا ان کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی وہ بحث ہی نہیں ہے. صحیح ہے. پیسہ کیا انگلستان کی حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا یہ پیسہ اپنے پاس رکھنا. صحیح ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کیبنٹ میں اس کو لے کر آئے اور بند لفافے میں کہا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو پاس کر دو. اس کو پاس کر دو اور اس کو بتایا بھی نہیں کیبنٹ. بتایا بھی نہیں یہ ہے کیا. اور تیسری بات یہ کہ زمین خریدی گئی، آپ کو کسی اور نے خرید کے پھر وہ آپ کے 2 ناموں پر ٹرسٹ میں شامل کر دی گئی. صحیح ہے. اور ابھی ایک بات جو ابھی اشتر صاحب نے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جس یونیورسٹی کا چارٹر بنایا گیا وہ یونیورسٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اچھا. ٹل ڈیٹ. یعنی کہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا. صوبائی حکومت کی بات چھوڑیے، سیفٹر گورنمنٹ کے پاس بھی رجسٹر نہیں ہے. صحیح ہے. وہ آپ نے بنا لی اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کوئی اسلامک پتہ نہیں کس کا ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ اور کچھ یعنی کہ کوئی کمپیوٹر رکھ کے 4-5 بچے بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. یونیورسٹیاں ایسی نہیں ہوا کرتی. صحیح ہے. تو یہ سارا ایک ایسا کیس تھا جس پہ سزا ہونی تھی. ہاں آپ نے اختیارات کا تو کم از کم یہ تو استعمال کیا نا، کہا کہ یہ لفافہ ہے اس کو اپروو کر لو. صحیح ہے. لوگوں نے کہا یار کیا کروا رہے ہو، مروا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں اپروو کر لو، ہمیں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اور وہ بندہ جس نے یہ حرکت کی ساری یعنی بظاہر جس کو جو آگے آیا فور فرنٹ پہ آیا وہ اب لندن بیٹھا وہ واپس نہیں آ رہا. صحیح ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے جیسے پہلے توشہ خانہ کا کیس تھا اس کے اندر سزا ہوئی، باقی سزا ہوئی، لیکن بعد میں یہ کیس اڑ جاتے ہیں. تو کیا ابھی بھی اس میں کوئی قانونی پہلو ہے؟ کیس جتنے کیس ہوئے نا وہ ہوئے سارے فیصلے ایک دن میں ہوئے. اوکے. ایک دن میں ٹک 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 فیصلے. صحیح ہے. تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ اڑائے گئے. صحیح ہے. رانا ثناء اللہ نے ان فیصلوں کے بعد کہا کہ یہ کورٹ پہ اڑ جائیں گے. صحیح ہے.
یعنی کہ وہ میرٹ پہ نہیں اڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس بنیاد پہ اڑے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہ صبح لے کے شام تک. یہ کیس تو پورے سال سنا جاتا رہا. صحیح ہے, 35 گواہ تھے غالباً جن سے گواہی لی گئی, صحیح ہے, جرا ہوئی, ایک ایک چیز واضح ہو کے آئی. بڑے بڑے لوگ تھے جو سامنے آئے, ان کے پرانے منسٹر بھی سامنے آئے, پرانے ایم این اے آئے جو بیٹھے ہوئے تھے اس اجلاس میں, وہ بھی بولے. صحیح ہے, ایک ایک یعنی کہ یہ کہ ایک پوری تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوتی رہی. ٹھیک ہے, اور آپ کو پورا موقع دیا گیا. پورا موقع دیا, اس کا بہت فرق ہے. اس کو میرٹ پہ نہیں ہے, اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہ آپ نے ایک دن میں فیصلہ کر لیا, الیکشن سے پہلے 3 مقدمہ سنا دیے اور فارغ کر دیا. وہ جب توشہ خانہ نمبر 2 آپ کہتے ہیں ہم جب جسے یعنی وہ میرٹ پہ چلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا تھا. ٹھیک ہے. آج کا جو دن تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو برا رہا, لیکن جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے لیے تو بڑا خوشی کا دن رہا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے جو مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان میں. تو القادر ٹرسٹ کیس کا جو آج فیصلہ آیا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس کا مذاکرات کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں, بریک کے بعد آ کے اس کو ڈسکس کریں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو آگے معاملہ تھا لے کر چلنا ہے, تو دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس تھا اس کا فیصلہ آ گیا ہے, جس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوئی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سزائیں ہو چکی ہیں تو اس کے بعد بھی کیا مذاکرات ہیں وہ آگے چل سکتے ہیں, یا مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک آ جائے گا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا, یا حکومت اس یہ جو فیصلہ آیا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف, اس کو کس طریقے سے استعمال کرے گی, مذاکرات پر کیا اثر ہوگا, اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایاز صادق جب تیسری سیٹنگ ہوئی تھی مذاکرات کی, اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں میر صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں. جی میر صاحب, ایک طرف القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ گیا, مذاکرات چل رہے ہیں, یا صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پر بات کی جا رہی ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کا بیان یہ آیا تھا کہ جو ایاز صادق ہیں ملک سے باہر ہیں, شاید اس لیے تیسری سیٹنگ نہیں ہو پا رہی. یا صادق نے پھر کلیئر کیا تھا کہ جناب علی میں تو صرف ایک میٹنگ ارینج کر سکتا ہوں, میرا تو اندر کوئی لینا دینا نہیں, حکومت نے رابطہ کرنا ہے, اپوزیشن رابطہ کرنا ہے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے, کس طرف دیکھتے ہیں ٹرسٹ فیصلہ؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, نہ مذاکرات ختم ہونے کی ذمہ داری اپوزیشن اپنے کندھوں پہ لینا چاہتی ہے, نہ اس کی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے حکومت اپنے کندھوں پہ لینا چاہتی ہے. اور ایک طرف ناکامی اپنے کندھوں پہ لینا نہیں چاہتی, دوسری طرف کامیابی کا سہرا بھی باندھنے کے شوقین نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, حکومت یا اپوزیشن دونوں. ٹھیک ہے, دونوں نظر نہیں آتے کہ وہ کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کو ڈر ہے کہ اگر وہ کہے گی کہ ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ہمیں ڈاج دے دیں گے. ٹھیک ہے, ان کو اعتبار نہیں ہے حکومت پر. ٹھیک ہے, اور حکومت کو خیال ہے کہ اگر ہم نے کامیابی کا ذرا اشارہ دیا تو یہ اکڑ جائیں گے اور پتہ نہیں کہ یہ رخ بدل لیں اور الٹی کالا بازی کے زکند بھر لیں اور اپنا رستہ کچھ اور اختیار کر لیں. ٹھیک ہے, صورتحال کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے. صحیح ہے, یہ عدم اعتماد کا کیس ہے. اور یہی ایاز صادق نے کہا کہ مجھ تک سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ملاقات کراؤں گا, میرا کام تو یہ تھا کہ حکومت تک کا رابطہ کرانا, اور باقی کام تو حکومت کا کرنے کا تھا. اب اس میں اگر کوئی الزام مجھ پر لگتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. یعنی ہر آدمی اپنے آپ کو مشکوک سچویشن میں دیکھتا ہے اور اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کام ہے جو جس پہ لگے ہوئے ہیں, اور کوئی اچھا کام. جیسے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کہا سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کا کمیشن بنایا جائے, اس سے پیچھے ہٹ گئے. پھر پی ٹی آئی انتخابی دھاندلی کی بات کر رہی, تحقیقات کی, اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ آگے بات بڑھے, اور حکومت اس پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ پھنسے ہوئے تو ان کو پھنسائے رکھو. سینئر موسٹ ججز کا لفظ جب استعمال کیا گیا, سینئر ترین ججز, موسٹ سینئر ترین ججز, دونوں لفظ استعمال کیے گئے. جیسے شیکسپیئر نے کہا دس موسٹ انکانٹس کاٹ آف آل, تو شیکسپیئر تھا, ایسٹ بھی لگا سکتا تھا, موسٹ بھی لگا سکتا تھا, دونوں چیزیں لگا سکتا تھا. ہم اردو زبان میں بھی یہ نہیں لگاتے, انگریزی کی تو چھوڑ دیجیے گا. تو انہوں نے یہ بھی استعمال کیا کہ جس کا مطلب تھا کہ زور دے کے یہ کہا کہ منصور علی خان کو آپ جج بنائیں, یہاں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ منیب عالم کو بنا دیں. ٹھیک ہے, تو ان ججز کو بنانے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ تیسرا جج تو یا فریدی بنائیں گے تو وہ مائنورٹی میں آ جائے گا. ان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جج وہ بنائیں جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے. تو یہ بھی ایک کوئی خوشگوار صورتحال نہیں ہے. یہ عدلیہ کو بھی ایک کنٹروورشل بنانے کا ایک طریقہ ہے جو پہلے ہی بن چکی ہے. اور میرے خیال میں جب عدلیہ کنٹروورشل بن جائے تو پھر انصاف کا کوئی دروازہ کھلا رہتا نہیں ہے, اور ہم نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. اور بند دروازے کرنے کے بعد اب ہم سوچ رہے ہیں
ڈھول بجا رہے ہیں کس طرح دروازے کھلے, دروازے کھلتے دکھائی دیتی نہیں, کھلتے دکھائی دیتے. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی آ گیا, اس کا مذاکرات کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ میر صاحب بات کیجیے گا. جی پی جے میر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک میر صاحب. میر صاحب آج فیصلہ آ گیا ہے, بڑا انتظار تھا اس کا, اور مذاکرات بھی کل سے شروع ہو چکے ہیں. کیا کوئی ان کی کوئی آپس میں ریلیشن شپ ہے, کوئی اس کا اثر پڑنے والا ہے, یا مذاکرات کچھ آگے بڑھیں گے بھی, یا سمجھیں کہ اصولی طور پر تو ختم ہو گئے ہیں؟ میر صاحب یہ 3 prong گیم ہے. آپ نے پہلے بھی ڈیسیجنز دیکھے ہیں, آصف زرداری, نواز شریف اور اب عمران خان. آپ نے ان دونوں کو بھی دیکھ لیا. آپ نے تو 11 سال ایک کو کہا تھا کہ چور ہے, ڈاکو ہے, مرڈرر ہے, ایکسٹورشنسٹ ہے, منی لانڈرر ہے, پھر آپ نے ان کو صدر پاکستان بنا دیا. ٹھیک ہے نا, کتنی سینٹنس دی تھی آپ نے. پھر اس کے بعد آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا, آج عمران کے ساتھ کیا ہو گیا. میں ایک بہت قریبی ایک جاننے والے جو کہ نواز شریف کی فیملی کے ہیں, بڑے قریبی ہیں, دوست ہیں میرے ویسے بھی, تو ان سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے یہ سب unnecessary ہے, یہ جتنا بھی فیصلہ آنا ہے سب کو پتہ ہے, لیکن یہ فیصلہ ہوگا پریشرائزڈ. سب سے پہلے تو سوال میں کسی سے بھی کروں یا مجھے کوئی کرے اور مجھ سے پوچھے پیسہ کدھر ہے, او بھائی پیسہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے, عمران کے بینک میں تو ہے نہیں. تو مجھے بتاؤ آپ چارج کیا کر رہے ہو؟ دیکھو نا, کامن سینس آپ نے یوز کرنی ہے. پیسہ وہ چوری کر کے لے گیا, ادھر ہو گیا. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی کہ گورنمنٹ کی تجوری میں آنا چاہیے تھا. بھائی پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے, سپریم کورٹ کوئی باہر کی تو نہیں ہے نا, انڈیا کی تو نہیں ہے, پاکستان کی ہے. تو سپریم کورٹ سے لے لو پیسہ, آپ کی ٹریجری میں آ جائے گا پیسہ. اب آپ نے اگر ایک اس کا کیس بنانا ہے تو پھر کیس تو پھر چودھری ظہور اللہ کی وہ جو بحثوں کا کیس بھی آپ نے ان پہ بنا لیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو the question is کہ کیس ہی بنانا ہے نا, تو کیس بنا لے جو بنانا ہے آپ نے. تو آنیسٹلی لائرز جو کہ ان کے اگینسٹ بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, ان کے فور بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کیس ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط کیس ہے. اور اس کو اور ایونچولی آپ دیکھیں گے مہینے 2 مہینے کے اندر لیکن یہ تو ہوا نا, پیسہ آیا ہے لندن سے آیا ہے, اور اس کے بعد کوئی ڈونیشن کے طور پر زمین کا ٹکڑا لیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا اثر اب مذاکرات پہ کیا پڑے گا؟ I don't think so. دیکھیں نا, اب آپ اس کو بالکل ڈائسیکٹ کر دیں. ڈائسیکٹ یہ کر دیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت, اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کہ ہاں جی عمران خان کو چھوڑ دو. نو, یہ ڈیسیجن آیا کورٹ کا, اور جو باقی ریورسل ہوگا وہ بھی کورٹ کا ہی ہوگا. اور نہ آپ کو پتہ چلے گا نہ مجھے پتہ چلے گا کہاں سے ہوگا, کیسے ہوگا. اپیل کے اندر جا کے وہ آپ دیکھ لے گا, ٹھیک ہو جائے گا. وہ بات ہے 2 مہینے کی. کورٹ کو بھی پتہ چلے گا کہ بالکل 2 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, مذاکرات اپنی ہیں اور مذاکرات اپنے. اچھا, اب کل آپ کے مذاکرات ہوں گے یا مذاکرات ہوں گے. سو یہ بھی ایک نئی گیم آپ کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری نظر میں یہ ایک بہت بڑی گیم ہے, اور اس گیم کے اندر آئی تھنک عمران کو کچھ آپ کہہ لو کہ کوئی انڈیکیٹر دے رہے ہیں یا ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ بھائی پلیز کچھ سوچو پاکستان کے لیے. اور یہ تھوڑا سا اگر یہ کرے گا, اگر تو یہ گر جائے گا تو پھر یہ بالکل گرے گا, لیکن سٹینڈ لے لے گا اور آگے چلتا رہے گا, شاید اس کا کوئی فیوچر ہے آگے. آپ کیا لگتا ہے, آپ کو اس کی شخصیت سے واقف ہے, آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا آگے چلتا رہے گا یا کچھ گرنے کے موڈ میں نظر آئے گا؟ میری نظر میں یہ چلتا رہے گا, میری نظر میں یہ چلتا رہے گا. آپ نے ہر جگہ پولیٹیکل لیڈرز جو گورنمنٹ میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور اس کے نون کے بھی ہیں, آپ نے سب کو سن لیا ہے, آپ نے ہر کو کر دیا. ان کو کسی کی تکلیف نہیں ہے سوائے عمران خان کی ہے. آپ مجھے بتاؤ بھائی اس سے کیا تکلیف ہے؟ یہ کیا ان کے کوئی کٹے چوری کر کے لے گیا؟ کیا کیا اس نے 2.5 سال کے اندر, کیا کیا جو 35 میں نہیں ہوا؟ یہ مجھے بتائے نا. سو دا کوسچن ہیئر رائزز کہ ہم نے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سینسیبلٹی کا ایک رول پلے کرنا ہے. سینسیبلٹی, اب آپ مجھے بتائیں کتنی راکٹ سائنس ہے کہ ایک دوسرے کی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, آپس میں بات نہیں کر سکتے. مطلب بات چیت جاری رہے گی؟ بالکل جاری رہنی چاہیے, بالکل رہنی چاہیے. یہ کورٹ ہے اور پالیٹکس ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے. دنیا میں ہوتا ہے, کورٹ کہتی ہے وہ مجرم ہے
اور جمہوریت کہتی ہے کہ وہ صدر ہے. ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا جی, کوٹس زیادہ دیتی ہے, وہ صدر بنا دیتے ہیں. تو جمہوریت میں یہ تضاد تو ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ مسئلہ جاری رہے گا. یہ آپ کی بات ہمارے لیے بڑی ایک خوشگوار نظر آتی ہے کہ مذاکرات چلتے رہیں گے, گفتگو چلتی رہے گی, کہ اسی میں جمہوریت کی بہتری ہے, اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. بہت شکریہ آپ کا پی جے میر صاحب. انہوں نے کہا کہ بات چیت جاری رہے گی. اچھا, اب کتنی دیر ان میں استطاعت ہے کہ وہ اس بات چیت کو جاری رکھیں؟ صحیح ہے, یہ بھی تو ہے نا جی, ٹھیک ہے, کہ میری بھی تو ہٹ درمی کا امتحان ہے نا, کہ میں کتنی دیر اس اصول پہ قائم رہوں کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے, اور کتنی دیر کے بعد میں کہہ دوں کہ یار یہ میرے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, چھٹی کرو اس کی, کوئی اور راستہ نکالو. تو عمران خان کے لیے بہتر یہی ہے, ملک کے لیے بہتر یہی ہے, اور میرے خیال میں وہ اڈاپٹ یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ ابھی مذاکرات جاری رہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے 30 تاریخ کی ڈیٹ دے رکھی ہے, 31 کی, اور اسی کے دوران میں 20 تاریخ بھی آتی ہے, صحیح ہے, ٹرمپ والی. ٹرمپ کی, تو میرے خیال میں 25-26 تک ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ مذاکرات کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے, اور اسی کے ساتھ وہ کوئی فیصلہ کریں گے. اور اگرچہ وہ اشارے دیتے رہے ہیں کہ ہماری فوج کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک ایسا رابطہ تھا, سیکورٹی کا مسئلہ تھا, اور اس پہ گفتگو ہوئی تھی. لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے. یعنی وہ اس وقت عمران خان کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ اوپن ٹو ڈسکشن ہے, اور بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, اور دوسرے لوگ کہتے ہیں چلو اس کو میں اسی کام پہ لگائے رکھو, شاید اسی میں بات آگے چل جائے. میرے صاحب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو مطالبات دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, زبان بڑی سخت ہے ان کی, تو ہو سکتا ہے کہ اگلی سیٹنگ ہے حکومت جو یہ مطالبات کینسل کر دے. تو زبان سخت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مطالبات کر رہے ہیں. بلکہ ایک تو میں تو اس کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھا, لیکن کسی نے کہا کہ اس کی زبان اس سے نرم ہے جو وہ پہلے کی زبانی کہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تحریری انہوں نے زبان جو بنائی ہے وہ نسبتاً نرم ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر انہوں نے جواب یہ آیا کہ وہ زبان تو جو ہم نے بنائی ہے وہ اس لیے نرم رکھی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اپنے ٹی او آر پیش نہیں کر رہے, بلکہ اپنے ڈیمانڈز ان الفاظ میں پیش کر رہے ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مان لی جائے. صحیح ہے, ہم چونکہ اوپن ٹو ڈسکشن ہے اس لیے ہم نے زبان بیلنس رکھی ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا زبان بیلنس ہے کہ کیا ہے. ہر ایک آدمی ایک ہی بات کو 2 طرح بیان کرتا ہے, بلکہ 4 طرح بیان کرتا ہے. یہ ہماری شان ہے آج کی انسٹیٹیوشن کی, ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ صرف انجوائمنٹ تک بات نہ رہے, پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہو. سب جو پی ٹی آئی انتخابی دھاندلی کے تحقیقات کی بات کر رہی تھی, اس جو دیے مطالبات دیے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. تو جو پہلے کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ تو غالباً اس وقت کی بات ہے جب مقدمے کا فیصلہ نہیں آیا تھا. کہا جا رہا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ جو جب آنے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک طرح کی سپیس دی جا رہی ہے کہ مذاکرات شروع کیے جائیں تاکہ مقدمے کا اگر کوئی فیصلہ آنا ہے تو اس پہ نرمی برتی جائے. صحیح ہے, یہ الزام لگاتی تھی حکومتی گروہ, صحیح ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کا گروہ, کچھ کہہ لیجیے آپ. اب وہ وقت تو گزر گیا ہے. اب اس کو جب تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ جو پہلے باتیں کرتے تھے زبانی کلامی, اس کی نسبت اب وہ ذرا نسبت نرم زبان استعمال. بلکہ آج ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی. علی امین گنڈا پور اور یہ برسٹر گوہر جو پہلے نفی کرتے رہے ہیں ملاقات کی, وہ آرمی چیف سے ملے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ وہ ملاقات جو تھی وہ سیکورٹی کے مسئلے پر تھی, کوئی اس کا تعلق اس مسئلے پر نہیں تھا. کوشش کی تھی بات کرنے کی, انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ بات ہم سے نہیں کرو. بیرسٹر گور کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں, اپنے سارے معاملات رکھے ہیں آرمی چیف کے سامنے. تو کہ مطالبات رکھے ہیں, انہوں نے کہا, لیکن میں نے کہا کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے صرف بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات ہم سے نہ کرو, یہ بات ان سے کرو. کچھ بھی ہو تو اس کے بعد ایک طرح کی حکومت کی طرف سے یہ ایک نرم رویہ آ رہا ہے کہ گویا ہمارے رابطے بھی ہو رہے ہیں, ہمارے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, تو کچھ اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے کہ اتنے بالکل بے دل نہ ہو جاؤ کہ جیسے ہم سب کچھ جو ہے گوا بیٹھے ہیں, ابھی تو جنگ جاری ہے. جیسے پی جے میر صاحب نے کہا کہ مذاکرات جاری رہیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا, ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے, تو مذاکرات ہم ختم کر دیں گے. اس پہ عرفان صدیقی کا بھی یہ ریئیکشن آیا ہے کہ جو ہم جواب دیں گے, اگر حکومت نہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں مانیں گے تو ختم ہو جائے گی مذاکرات. دونوں اینڈ ٹو اینڈ چل رہے ہیں. اصل کہانی یہی ہے جی, دونوں ایک دوسرے کو ڈاج دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو ڈاج دے رہے ہیں. وہ کہہ دیں گے جی ہم سے تحریری طور پر مانگا تھا تو ہم نے یہ جواب دے دیا. ٹھیک ہے, وہ جواب اس طرح کا بنائیں گے جو ان کو سوٹ نہ کر دو, اور اگر انہوں نے کنٹینیو کرنا ہوگا
انہوں نے کہا ہم پھر بھی کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ ایسا کھیل ہے کہ بس لفظوں کا کھیل ہے جو چل. بالکل یہ لفظوں کا کھیل ہے, چلتا رہے گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, حکومت کو ہو رہا ہے یا اپوزیشن کو ہو رہا ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے اسپین کشتی حادثے کے بارے میں. 44 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں ایک بار پھر سے, اور یہ جو واقعات ہیں آئے دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ان کا حل کیا ہے اور یہ کیوں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں اس پہ روک تھام نہیں کر پا رہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے غیر قانونی جو کشتی حادثات ہیں ان میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آئے دن ایسی جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, پہلے ایسے ہوتا تھا کہ سال میں کوئی ایک بار ایسا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا تھا, اب تو سال میں 2-2 3-3 بار جو ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں وہ بے لگام ہو چکے ہیں. کوئی ادارہ موجود نہیں ہے, کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے والا موجود نہیں ہے کہ اس چیز کو جو کنٹرول کر سکے. پھر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ اسپین میں کشتی حادثہ ہوتا ہے جس کے اندر 44 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر سے یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا. میر صاحب سے بات کرتے ہیں. میر صاحب پہلے بھی ایک واقعہ سامنے آیا تھا, پتہ چلا تھا کہ ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں وہ ملوث ہیں, کسی کو ٹرمینیٹ کیا گیا, کسی پہ تفتیش کی گئی, اس طرح کی کافی چیزیں کی گئی تھیں, لیکن ہر بار کہا جاتا ہے حادثات پھر ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ سمندر ہمیشہ ہمارے لیے ایک چیلنج رہا ہے. اور جب ہم نے پہلی بار اس سمندر کو طارق بن زیاد کی شکل میں جبل الطارق سے پار کیا تھا, جبرالٹر سے, تو بڑی عزم اور حوصلے سے پار کیا تھا, اور جا کے ہم نے کشتیاں جلا دی تھی. ہر ملک کے مل کے ماست کے مل کے خدا ماست, اس کو ہم ایک اور جذبے کے ساتھ پار کر رہے تھے. اب ہم ایلیگل طور پر وہاں جاتے ہیں, کوئی وہاں ان کو فتح کرنے نہیں جاتے, کوئی اپنی حکومت قائم کرنے نہیں جاتے, کوئی اپنی تہذیب کو پھیلانے نہیں جاتے, کوئی اپنے مذہب کا پرچم بلند کرنے نہیں جاتے, بلکہ ہم وہاں جاتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے. اور اس کے لیے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ 85 لاکھ روپیہ دے کر ہم ادھر کا سفر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں سیفلی غیر ملکوں میں پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ ایجنٹ ایسا کام کرتے ہیں, یقینی طور پر ان میں ایف آئی اے کے اور ان میں سے امیگریشن کے اور ان سارے محکموں کے لوگ شامل ہیں جو پیسے لے کے سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹ لوگ ہوتے ہیں, عورتیں پکڑی جاتی ہیں اچھی بلی, پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں جا کے بیکاری بن کے روزی کمانا چاہتی تھی سعودی عرب میں. یعنی دنیا میں اگر کوئی بیکاری بیگرز آپ کو کوئی حکومتیں پکڑ کے واپس کرتی ہیں تو سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ پاکستانی ہوتے ہیں, اور یہ کمائی کرنے جاتے ہیں. یہ کمائی کرنے والے بھی بیکاری ہیں. صحیح ہے. یہ کوئی اگر ان میں کوئی صلاحیت ہوتی, اپنے اندر انہوں نے کچھ سکل پیدا کی ہوتی اور ان کو کوئی سینس ہوتا, 85 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ کیا اپنے ملک میں رزق نہیں کما سکتے؟ 85 کروڑ سے آپ انٹرپرینور نہیں بن سکتے؟ ٹھیک ہے. 85 کروڑ سے تو آپ ایسا کاروبار کر سکتے ہیں. 85 لاکھ آپ کو کام بھی کوئی نہیں آتا, یعنی تو آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یہ یقین پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے کہ یہ لوگ سیفلی آپ کو پہنچا دیں گے. آپ کو پری ماریتونیا یا کس ملک کا ویزا وہ لے کر آپ کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں, اور وہاں آ کے اب دیکھیے, اب تو یہ بھی آیا کہ انہوں نے بچوں کو جب بھوک سے بلبلانے لگے اور ان کو خوراک نہیں ملنے لگی تو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنی ظالمانہ انداز میں ان صفاقی کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے, دنیا کا ضمیر سو گیا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ہم تو ہیں ہی بے ضمیر, ارذل ترین لوگوں میں شامل ہونے شروع ہو گئے ہم, کہ ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں, کرنے کچھ نہیں سکتے. ایک علاقے سے خاص طور پر یہ کام ہو رہا ہے, گجرات میں کام ہو رہا ہے, یا کھاڑیاں میں, یا ان علاقوں میں جہاں یہ کام ہو رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں وہ گینگ پکڑ سکتے جو اس ملک میں آپریٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک کا نام آتا ہے, دوسرے ہم پیسے لے کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پیسے لے کر کام کرنا, لوگ نوکریاں تلاش کر. ایک مجھے یاد ہے بات کے, ایک صاحب تھے, وہ لیکچرر تھے. صحیح ہے. وہ گئے اور انہوں نے جنہیں جو کچھ جانے والے تھے ان کی سفارش کروائی کہ مجھے ایکسائز کا یا کسی کا ٹیکسیشن یا کس کا انسپیکٹر لگا دیا جائے, کسٹم کا یا ایکسائز کا. اس نے کہا تم یہ نوکری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے. اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ نوکری کیوں کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. گریڈ 17 کی نوکری چھوڑ کے 11 کی نوکری میں کیوں آنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے آنا چاہتا ہے کہ لیکچرشپ میں کچھ نہیں ہے, ٹیچر ہیں تو کچھ نہیں ہے, ان نوکریوں میں تو رشوت ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں. آپ نوکریاں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ناجائز پیسے کمائیں. ٹھیک ہے.
آپ پیسے دے کر ملک سے باہر اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ یہاں ایزی منی آپ کو مل جائے گی. صحیح. نہیں، پیسے ایسے نہیں ملتے. میرے صاحب اتنے نوجوان باہر جاتے ہیں اور جو 55 لاکھ دے رہے ہیں، 50 لاکھ دے رہے ہیں، وہ سیدھے طریقے سے نہیں جا رہے، غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں بڑی سختیاں ہو گئی ہیں یہ امیگریشن کے حوالے سے. کیا پاکستان بطور گورنمنٹ اس میں کوئی آسانیاں نہیں پیدا کر سکتی کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں وہ قانونی طریقے سے جانا شروع کر دیں، اس کے اندر کوئی فیسیلیٹیٹ کر دیں؟ بات یہ ہے کہ قانونی طریقے سے بتاتا کون ہے کہ وہ قانونی طریقے سے جانا چاہتا ہے. جو قانونی طریقے سے جاتا ہے وہ ٹھوک بجا کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں، ٹھوک بجا کے جاتے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ کو پڑھنا آتا ہے تو کوئی اچھی ڈگری کے لیے آپ ملک سے باہر جائیں گے، لیکن آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں، خواہش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو تو ویسے بھی رشوت چاہیے، ویسے بھی آپ کو بس زکوٰۃ چاہیے. ٹھیک ہے. پیسے چاہیے، فالتو پیسے، کس طرح بڑے آدمی بن جائیں. اور اس طرح یہ میرا خیال میں جب تک یہ تعصب ملک ختم نہیں کیا جاتا اور وہ لوگ جو اس کو طاقت بخشتے ہیں ان کی کھچائی نہیں ہوتی، تب تک یہ کام نہیں ٹھیک ہے. سدھرتا. کھچائی ہونی چاہیے. وہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین بھی ہوتے ہیں، جیسے بات کی کہ جو ایف آئی اے کے جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، کیا سزا ہوئی، کسی کو کچھ نہیں پتا. اگر یہ سخت کارروائی کی جائے اور اچھے طریقے سے گورنمنٹ کی جانب سے ہاتھ ڈالا جائے تو میرا خیال سے واقعات میں ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم کمی ضرور آ سکتی ہے. تو حکومت کو چاہیے سوچنا شروع کر دے، کیونکہ واقعات اب سال میں ایک بار کی بجائے سال میں 3 بار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اچھے مستقبل کا خواب لے کر، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی پروگرام گہری نظر میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.